मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहक़ीक़ खसारे में चले गए वो लोग जो अल्लाह की आयत, अल्लाह की मुलाकात, लिक़ा मुलाकात को कहते हैं, उसका इनकार कर रहे हैं। तो जो लोग भी दुनिया में ये कहते हैं कि हम मिट्टी हो के मर के ख़त्म हो जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये बर्बाद हो रहे हैं, ये लोग यानी गोया के हो चुके हैं बर्बाद। वजह क्या है कि करोड़ों अरबों साल की एक ज़िंदगी आने वाली है, उस ज़िंदगी के लिए ये कैसे तैयारी करेगा जो उस ज़िंदगी को मानता ही नहीं है। यानी इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी स्टूडेंट के पेपर होने वाले हैं और फ़ीस जमा करा चुका है और फेल होने पर उसका सारा कैरियर तबाह हो रहा है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि मेरे पेपर होने वाले हैं ही नहीं, वो मुलतवी हो गए हैं या वो कैंसिल हो गए हैं। तो जब पेपर का टाइम आएगा तो उसकी क्या हालत होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं तहक़ीक़ बर्बाद हो चुके हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात का इनकार कर दिया। हालत क्या होगी इनकी, हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, यहाँ तक कि जब क़यामत आएगी, अचानक आएगी, तो क्या होगा, क़ालू, ये कहेंगे, या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, हाय हम अफसोस है हमारी उस कोताही पर जो हम इस क़यामत के बारे में करते रहे। यानी हमने तो संजीदगी से इस पे गौर ही नहीं किया कि हो सकता है अल्लाह मर के दोबारा हमें ज़िंदा कर दे और ये जो पैगंबर की बातें हैं, मज़हब की बातें, हो सकता है ये सही हो। तो हमने इस बारे में तो कभी इस टॉपिक को हमने सीरियस लिया ही नहीं है। आज आप देख लें जो लिबरल लोग हैं हमारे, वो हर बात में सीरियस हैं, हर चीज़ को अहमियत से लेते हैं, ख़बरों पे कितनी दिलचस्पी लेते हैं, पूरी रात टेलीविज़न के सामने, न्यूज़ चैनल के सामने न्यूज़ सुनते हैं, हालात हाज़रा से बाखबर रहते हैं, कारोबारी ख़बरें रखते हैं और क़ानून के बारे में ख़बरों में दिलचस्पी लेते हैं। यानी आज दुनिया का हर आदमी हर चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन उसको ये बताया जाए कि मौत के बाद एक दिन तुमने उठना है, उसकी क्या तैयारी है, तो दुनिया में सबसे फजूल टॉपिक ये टॉपिक समझा जाता है। तो कुरान कह रहे हैं कि ये अभी तो दुनिया में सबसे फजूल टॉपिक समझा जा रहा है, लेकिन जब क़यामत बर्पा होगी तो ये कहेंगे हाय अफसोस है हमारी उस कोताही पर जो हम क़यामत के बारे में करते रहे। वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहुरिहिम, और फरमाया ये अपनी पुश्तों के ऊपर बहुत बड़े बड़े गुनाहों का बोझ डाल के आ रहे होंगे। अहादीस से ये बात साबित है कि आखिरत का जो अज़ाब है ना, ये दुनिया में हम जो अमल करते हैं ना, अल्लाह ने इसको एक ख़ास शक्ल देनी है क़यामत के दिन। जैसे तराजू होगा, फिर उसमें नेकियां ला के रखी जाएंगी, तो नेकी कोई मुजस्सम चीज़ होगी, वो ला के उसमें रखी जाएगी, उसका एक बाकायदा वेट होगा। गुनाह भी एक शक्ल का होगा, वो ला के बाकायदा रखा जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा कि गुनाहों के अंबार होंगे जो इनकी पुश्त के ऊपर लादे जाएंगे। आप सोचिए कि कोई आदमी रेत की बोरी उठा के जा रहा हो, कितनी टेंशन में होता है। तो जो अपने ऊपर करोड़ों गुनाहों का बोझ बोरा भर के अपनी पुश्त पे लाद के मैदान हशर में चल रहा होगा, उसकी क्या हालत होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं अला, ख़बरदार सुनो। ये जो बार बार अला और ख़बरदार जैसे अल्फाज कुरान इस्तेमाल करता है, ये तंबीह करने के लिए कि तुम अल्लाह की बात को वैल्यू दो, अहमियत दो। जगह जगह लिखा होता है ना, कहीं भी कोई आग लगने का ख़तरा होता है तो ऐसे ही ऐलान नहीं लिख दिया जाता, उसके पीछे कोई ऐसा लफ्ज़ होते हैं जिससे लोग मुतवज्जे हों। ख़बरदार का लफ्ज़, जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है ख़बरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, तो कहीं भी आप जब किसी को तंबीह करना चाहते हैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। कुरान भी कह रहा है अला, ख़बरदार सुनो, सा मा यज़िरून, जो बोझ ये लोग अपने कंधों पे उठाएंगे कितना ही बुरा बोझ है। ये सा और नेमा का लफ्ज़ जो है ये ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होता है। नेमा अच्छी चीज़ में ताज्जुब के लिए कि नेमा का माना क्या ही ज़बरदस्त होगी वो चीज़, और सा का माना क्या ही बुरी। तो अल्लाह को तो ताज्जुब नहीं होता, लेकिन अल्लाह हमसे हमारी ज़बान में बात करते हैं, हमारे अंदाज में बात करते हैं, हमारे लबो लहजे में बात करते हैं। गोया कि अल्लाह को भी ताज्जुब हो रहा है कि कितनी गंदी चीज़ है, कितने गंदे बोझ हैं जो इन्होंने अपने कमर पे उठाए हुए होंगे। इंसान अगर वज़न उठाता है तो अगर वो तिजारत के लिए वज़न उठाता है, कोई ऐसी चीज़ का वेट उठाता है जिसमें उसको फ़ायदा हो, लोग अपने घर का फर्नीचर और घर की मुख्तलिफ चीज़ें उठा के जा रहे होते हैं, तो वेट तो होता है, लेकिन एक खुशी भी होती है कि ये मेरे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो वज़न उठा लेता है इंसान। लेकिन उसको पता है मैं अपनी जहन्नम का सामान उठा के जा रहा हूँ, तो अल्लाह फरमाते हैं सोचो कितना ही बुरा है वो वज़न जो ये इन्होंने उठाया होगा। गोया अल्लाह को भी ताज्जुब हो रहा है कि कितना बुरा वेट इन्होंने उठाया हुआ होगा, और उस वक्त गम से इनकी क्या हालत होगी। अब चूंकि
ہم جب دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی یہ ساری باتیں معاذ اللہ ایک لغو معلوم ہوتی ہیں. دنیا میں ہمیں زیب و زینت نظر آئے گی, رونق نظر آئے گی, یہاں بڑی لگژری لائف نظر آئے گی, عیاشی نظر آئے گی, اور مذہب آپ کو برائیوں سے روک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات جانتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی حیات اور اس کی زیب و زینت اور اس کی رنگ رلیاں انسان کو اللہ کی باتیں سننے سے روکیں گی. تو اللہ نے ایک ضرب دنیا پہ لگائی اور دنیا کی ویلیو ختم کر دی, اور فرمایا کہ یہ جو تمہیں دنیا کی رنگینیاں نظر آ رہی ہیں تو خوب سمجھ لو, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ لعب و لہو, کھیل اور لہو ہے. لہو یعنی ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزیں جن کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے. لعب تو العوبہ سے نکلا ہے, العوبہ کہتے ہیں یعنی العوبہ لعب سے نکلا ہے. العوبہ کھلونوں کو کہا جاتا ہے, الاعیب اس کی جمع آتی ہے جس سے بچے کھیلتے ہیں. تو کھیلنے کی چیز ہے, بچے کچھ دیر تفریح کے لیے ان کو کچھ پکڑا دیا جائے تو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں, اس کے بعد وہی کھلونا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا حاصل کچھ نہیں نکلتا, تھوڑی دیر کی تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں بس, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور لہو کا معنی ہوتا ہے وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ, جس کا رزلٹ زیرو نکلنے والا ہے. آپ یوں اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. تو ہر لعب لہو ہوتا ہے لیکن ہر لہو لعب نہیں ہوتا. یعنی ہر کھلونا بھی لہو ہی ہے کہ رزلٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہر لہو وہ لعب نہیں ہے. بعض دفعہ وہ لعب بھی ہوتا ہے اور لعب کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لہو میں داخل ہوتی ہیں. تو قرآن کا یہاں بھی انداز کیا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی زندگی لعب اور لہو ہے, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پہلے نفی کر رہا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لعب اور لہو کا دوسرا نام ہے. تو یہاں دنیاوی زندگی سے وہ حیات مراد ہے جس کے پیش نظر آخرت نہ ہو. یعنی دنیاوی زندگی کو قرآن کبھی اہمیت بھی دیتا ہے, قرآن کبھی اس کی ویلیو بھی بیان کرتا ہے, کیونکہ آپ آخرت اسی دنیا میں بنائیں گے. اگر آپ اس دنیا میں ترقی کرتے ہیں آخرت کے لیے تو یہ ترقی تو پھر لہو و لعب نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس دنیا میں محنت کرتے ہیں دنیا برائے دنیا کے لیے, تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کھلونا بھی ہے اور بیکار بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ختم ہونے والی, فنا ہونے والی ہے. یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, یہاں کوئی شخص کتنی ترقی کر لے, کتنے کمالات کر لے, بالآخر مر کے سب زیرو ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو کچھ اس نے دنیا میں کیا, جو پیسہ بنایا, جو اس نے عزت کمائی, تو اس سے اس کو خوشی ہوئی نا. تو ایسا ہی ہے جیسے بچے کو کھلونے سے خوشی ہوتی ہے. تو یہ ہے لعب. اور لہو کا مطلب یہ کہ رزلٹ اس کا زیرو. جب مر جائے گا تو سب ختم, ساری جو اس کی محنت تھی نا وہ دھڑام سے زیرو پہ آ کے ختم ہو جائے گی. ہاں یہاں اگر آپ نے محنت کی, اس لیے محنت کی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں, یہاں میں اگر پیسہ بھی کما رہا ہوں, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر پیسہ کماتا ہے, تجارت میں ہے, تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے, تاکہ وہ صلہ رحمی کرے کہ میں خود بھی اچھا کھاؤں گا تو اللہ کی نعمت کی شکر کی توفیق ملے گی, اور میں لوگوں کو کھلاؤں گا تو کھلانے والا اللہ کو پسند ہے بنسبت مانگنے والے کے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہاں اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, اور آخرت میں جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ مجھ سے خوش ہوں. تو پھر یہاں یاد رکھیں دنیا کمانا صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے, اور اس پر بہت ساری احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے درخت لگایا, قیامت تک لوگ, جب تک وہ درخت باقی ہے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, تو اس کو قبر میں ثواب ملے گا. اور ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسے جیسے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی. تو جو میڈیکل سائنس میں ترقی کرے گا تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں, تو وہ پھر وہ لہو و لعب نہیں ہے, وہ تو شریعت میں مطلوب ہے. لیکن اگر آپ آخرت کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, تو پھر آپ بے شک انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کر رہے ہوں. قرآن کہتا ہے کرامات ان اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف, چونکہ تم نے آخرت کو سامنے نہیں رکھا, اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا, تو تم کچھ بھی کر کے جاؤ گے تمہارے مرنے کے بعد سب زیرو ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. تو بے شک لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہیں, لیکن ان تعریفوں کا آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. میت کو کیا اس سے غرض کہ لوگ اس کے بعد اس کی تعریف کریں یا اس کی برائی کریں. آپ کہہ سکتے ہیں انسانیت تو اس سے فائدہ اٹھائے گی, لیکن انسانیت بھی ایک وقت تک فائدہ اٹھائے گی. ایک موت وہ ہے جو آپ کی موت ہے, اس میں آپ نے مر جانا ہے, اس وقت آپ کا کیا کرایا آپ کے حق میں باطل, اور ایک موت اس کائنات پہ بھی آنے والی ہے. تو انسان ترقی کر کے کتنی ہی بلندیوں پہ پہنچ جائے,
قرآن ببانگ دہلی اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک زلزلہ برپا کر کے اس پوری زمین کو برباد کر دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا میں. تو وہ موت انسانیت کی موت ہوگی. ایک انسان کی موت ہوتی ہے، ایک انسانیت کی موت ہوگی، تو دونوں موتیں آنے والی ہیں اور رزلٹ زیرو ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم دنیا کو آخرت کو ہٹا کر جو تم دنیا میں پڑ گئے ہو، تو خوب سمجھ لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل اور بیکاری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، ہاں جو آخرت ہے، خَيْرٌ، وہ بہتر ہے، دونوں لحاظ سے بہتر ہے. قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آخرت کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہتر اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہتر. تو اس کوالٹی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی. علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مشہور مفسر گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں مٹی کے گھر دیتا اور مٹی کے برتن دیتا، وہ کچھ جنت نہ ہوتی جو اللہ نے بیان کی ہے، بلکہ ایسے ہی اللہ ہمیں ایک خیمہ بنا کے دے دیتا، لیکن بس یہ کہتا ہے اس میں ہمیشہ رہو گے، تو پھر بھی اس دنیا کے سونے چاندی کے محلات سے وہ بہتر ہوتی کیونکہ ہمیشہ رہتی. اور جب اللہ نے اس کو بنایا بھی یہاں سے اچھا ہے تو پھر سوچیں کہ وہ دنیا کے لحاظ سے کتنی بہتر ہوگی. تو آخرت بہتر ہے اس لحاظ سے کہ ہمیشہ ہے وہ، اور اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ اس میں جو نعمتیں نیک لوگوں کو ملیں گی، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے خیر للذین یتقون، وہ لوگ جو بچتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے، برائیوں سے، ناجائز خواہشات پوری کرنے سے بچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے. تو اس لیے اس آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا کو فوکس کیا کرو. اگر وہ آخرت کو سامنے رکھے بغیر آپ دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ اللہ و لعب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. افلا تعقلون، قرآن کہہ رہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یہ فا سے پہلے اکثر جملہ محذوف، اکثر کیا ہمیشہ ایک جملہ محذوف ہوتا ہے، یعنی اب بھی تم دنیا میں لگے رہو گے اور آخرت کا انکار کرو گے کہ اب بھی عقل سے کام نہیں لوگے. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اتنا کچھ سننے کے بعد بھی یہ دنیا میں لگے رہتے تھے اور فرمائشی مطالبے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں وہ باتیں آپ کو غم پہنچاتی ہیں، تو آپ غم نہ کریں. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ، دیکھیں یہ جو اِنَّا سے پہلے جب فا آتا ہے نا، فَإِنَّا، تو اکثر یہ ایک علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. علت کا مطلب یہ کہ یہ جو پیچھے دعویٰ کیا گیا ہے اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں. دعویٰ کیا کیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو آپ اپنا غم کیسے دور کریں، یہ سوچ کے دور کریں. یعنی وجہ یہ ہے جس میں آپ غور کریں گے تو غم آپ کا دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. تو آپ کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں؟ ان کا جھگڑا آپ سے نہیں ہے، ان کا جھگڑا ہم سے ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ یہ تو خدا سے جب آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ کے تسلی کیا کریں کہ بھائی میں تو پیغمبر ہوں، میرا تو کام پیغام پہنچانا ہے، پھڈا تو ان کا اللہ سے ہو رہا ہے، تو میں کیوں غم زدہ ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، بہرحال انسان کی نیچر ہے کہ جب اس کے دعووں کا انکار کیا جائے تو اگرچہ نبی کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال پیغمبر انسان تھے، یہ نیچر ہے انسان کی کہ جب بھی وہ کوئی دعویٰ کرے اور وہ دعوے میں وہ سچا ہو، لوگ اس کے دعوے کو قبول نہ کریں تو انسان کو بہرحال تکلیف ہوتی ہے. تو جو تکلیف آپ کو یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود ہو رہی ہے اس پہ قرآن کہتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا انکار کیا گیا ہے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس انکار پر انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا، اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. تو یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی اللہ کی مدد آئے گی. آپ کو تکلیف بھی ہوگی، آپ کو یہ اذیتیں بھی پہنچائیں گے اور آپ کی مدد لازمی ہوگی. کیوں؟ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہاں کلمات سے مراد ہے کلام، کیونکہ کلام کلمات سے مل کے ہی بنتا ہے، اور ویسے بھی عربی میں جو قرآن کی اصطلاح میں کلمہ اور کلام میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اللہ کے جو کلام ہے، جو اللہ کی باتیں ہیں وہ پوری ہو کے رہیں گی،
کیا مطلب؟ اللہ نے جو آپ سے مدد اور نصرت کے وعدے کیے ہیں ان کو کوئی چینج کر نہیں سکتا، آپ کی مدد لازمی آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں کی خبریں تو آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ ہم نے موسیٰ کا واقعہ بھی آپ کو سنایا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، ابراہیم علیہ السلام کا بھی، تو آپ ان کے واقعات میں غور کر کے بھی صبر کریں کہ کیسی کیسی آزمائشوں میں ان کو ڈالا گیا، بالآخر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی سخت تکلیف دہ بات سنتے ہیں نا لوگوں سے، تو آپ کا چہرہ غضبناک ہو جاتا، تو آپ فرماتے رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، قد اوذی اکثر من ھذا، موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ بنی اسرائیل نے ستایا تھا، یعنی اپنے ہی لوگوں نے اتنا ستایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے کیسے صبر کیا؟ تو وہ یہی بات تھی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں غور کرتے تھے، صحابہ سے بیان بھی کرتے تھے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، تیسری تسلی، یعنی قرآن نبی کو تسلیاں دے رہا ہے نا۔ پہلا لفظ قرآن نے کیا استعمال کیا کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، تو ایک بات تو یہ سوچا کریں ان کی دشمنی آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ دوسری بات یہ سوچا کریں کہ یہ تکلیفیں ہونا، آزمائشیں آنا، یہ تمام پیغمبروں کے ساتھ ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمیشہ سے ہوتی آتی ہے، سب کے ساتھ ہو، انسان کو اس پہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تیسری بات آپ نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے پیغمبروں کے واقعات میں غور کرنا ہے۔ چوتھی چیز قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا پھر بھی آپ پہ بہت شاق گزرتا ہے تو آپ ایک کام کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، یہ مانگتے ہیں نا، نشانیاں مانگتے ہیں، جیسے کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہم جو نشانی کہہ رہے ہیں وہ لے کر آئیں۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ اگر آپ میں اس کی طاقت ہے کہ آپ زمین میں ایک سرنگ بنا کے چلے جائیں، زمین کی تہہ تک جا کر وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں، او سلمن فی السماء، یا آپ ایسا کریں، یہ جو کہتے ہیں آسمان سے ہمیں کتاب اترتی ہوئی نظر آنی چاہیے، تو آپ سیڑھی لگائیں آسمان میں اور اس پہ سوار اس پہ جائیں، چڑھ کے آسمان تک پہنچیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، پھر اس کے بعد آپ کوئی وہاں سے نشانی لے کر آئیں۔ تو اگر آپ میں یہ استطاعت ہے یہ کچھ کرنے کی، فَفْعَلْ، تو آپ یہ کام کر لیں۔ یہ آگے سارا کلام محذوف ہے، ظاہر ہے آپ میں اس کی استطاعت نہیں ہے، آپ وہی معجزہ دکھا سکتے ہیں جو اللہ آپ کے ہاتھ پہ ظاہر کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آتے تھے نا مشرکین، یہ کہتے تھے یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، تو ظاہر ہے آپ کر نہیں سکتے تھے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ پھر اللہ ان کے مطالبے پر میرے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر کر دے۔ یعنی مشرکین آ کے کہتے تھے آپ یہاں سے اشارہ کریں اور نہریں جاری ہو جائیں، یعنی زمین سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاہتے تھے کہ اللہ تو میرے ہاتھ پہ ایسا کر دے، ظاہر یہ ان کی فرمائشی مطالبات پورے کر دے، تو وہ ہوتے نہیں تھے، تو نبی کو پھر تکلیف ہوتی تھی، ایک نیچرل ہے یہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے بس میں معجزے ہیں نا، تو آپ پھر جائیں زمین میں سرنگ بنائیں اور آسمانوں پہ سیڑھیاں لگا کے چڑھ جائیں اور کتاب لے کر آئیں آسمان سے، ان کو دکھا دیں۔ جب یہ ممکن نہیں ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ظاہر کرنا میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ آپ غم کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس پہ انسان ٹینشن نہیں لیتا، وہ کہتا ہے بھائی وہ صاف کہہ دیتا ہے بھائی میرے بس میں نہیں ہے یہ، اللہ اگر دکھانا چاہے گا تو دکھا دے گا، نہیں دکھانا چاہے گا تو نہیں دکھائے گا، تو یہ چیز مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو؟ یہ ایسا ہی ہے نا، ہم جیسے کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کا کوئی مریض ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ہر طرح کا علاج کر کے دیکھ لیا، شفا نہیں مل رہی، تو پھر بھی وہ غم زدہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی تیرے پاس اگر کوئی جادو ٹونا ہے، کچھ جادو کے زور سے تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو کر لے، ظاہر ہے نہیں کر سکتا، تو ہم کہتے ہیں بھائی پھر صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہی انداز ہے قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا کہ آپ نہ تو زمین میں سرنگ بنا کے زمین کی تہہ تک جا سکتے ہیں، نہ آپ آسمان پہ سیڑھیاں لگا کر آسمان سے کوئی کتاب دکھا سکتے ہیں۔ تو جب یہ کوئی کام اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، ظاہر ہے نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ان کے بیہودہ مطالبات پر میں معجزے نہیں دکھاؤں گا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ اگر چاہتا نا ان سب کو ہدایت دے دیتا، معجزے دکھا دکھا کے ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف چینج کر کے، جس سے آپ کا غم ختم ہو جاتا۔ آپ کی خواہش یہ کہ ساری دنیا کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، مشرکین مکہ سارے مسلمان ہو جائیں، یہودی سارے مسلمان ہو جائیں اور قرآن پر ایمان لے آئیں، تو اللہ چاہتا تو یہ سب کام اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ سب کو زبردستی ہدایت پہ لا سکتا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نادان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں
کیا مطلب؟ یہ نادانی کی بات ہوگی کہ اللہ سب کو زبردستی مسلمان بنا دے اور اللہ آپ کے ہاتھ پہ ان کے فرمائشی مطالبات پیش کرنا شروع کر دے. یہ نادانی کی بات ہوگی، کیونکہ اس میں پھر آزمائش ختم ہو جائے گی. تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اختلاف رہے، کچھ ایمان لائیں، نیک لوگوں کو جنت ملے، اور کچھ اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں جس کی وجہ سے ان کو سزا ملے، اللہ کی قوت غضبیہ کا اظہار ہو، اور جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت ملے، جو اندھا بہرا بن کے بیٹھا ہوا ہے دنیا میں لگا ہوا ہے وہ ناکام ہو جائے. تو اس کو ناکام کرنا اللہ چاہتے ہیں. تو اے نبی، جب اللہ آپ کی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے کہ سب کو زبردستی ہدایت پہ لا سکتا ہے تاکہ آپ کا غم ختم ہو جائے، اس کے باوجود بھی نہیں لا رہا، تو پھر اس کا مطلب اللہ کی منشا یہی ہے کہ کچھ آپ کو مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے. تو جو اللہ کی منشا ہے آپ کو بھی اس پہ راضی ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے. اس پہ آپ کا راضی نہ ہونا یہ نادانی کا کام ہے، تو آپ نادان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. آگے مسئلہ کہ یہ ہدایت میں کیوں نہیں آتے؟ اتنی زبردست دلائل ہیں قرآن کے، اتنی واضح نشانیاں ہیں، تو یہ ہدایت میں آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا قرآن جواب دے رہا ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کی پکار پر وہ لوگ لبیک کہیں گے جو سنتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ محاورہ ہے، جو سننے والے لوگ ہیں انہی کو سمجھ میں آتا ہے، جو سنتے ہی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ وہ بہرے تھے، یعنی حق بات سننے کی ان میں صلاحیت ہو، وہ لوگ آپ کی پکار پہ لبیک کہیں گے. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ ترجعون، اور مردوں کو تو اللہ قیامت میں زندہ کرے گا اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ جو آپ کی بات سننا چاہیں گے وہ جواب دیں گے، آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے، اور پھر قیامت میں اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور ایسے لوگوں کو اللہ قیامت میں اجر دے گا. اور جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، اللہ تمام مردوں کو قیامت میں زندہ کرے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ خود ہی سزا دے دے گا. لہذا آپ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جزا و سزا آخرت میں اللہ خود ہی کر دے گا، کس کو کیا سزا دینی ہے، کیا اجر دینا ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، سنتے وہی لوگ جو سنتے ہیں وہی جواب دیتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. ان میں ابھی زندگی نہیں ہے، وہ نہیں سنتے، تو یہ بھی مردوں کی طرح ہیں. یعنی ہم عام زبان میں بھی اس طرح کے محاورہ استعمال کرتے ہیں نا کہ بھائی جو زندہ آدمی ہے وہ سنے گا، جو بہرا ہے وہ تو جب تک اپنا علاج نہیں کرے گا اس میں تو سننے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوگی. یوں ہم اس طرح لوگوں کو سمجھاتے ہیں بات، یہ عام محاوروں میں بھی اس طرح سمجھایا جاتا ہے. بھائی بہرے لوگوں کو تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر جب تک کان ان کے بحال نہیں ہوں گے ان کو کہاں سنائی دے گا. تو اللہ گویا ان کو مردوں کے مقابلے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے مردے کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اس کو ہدایت کی باتیں کرتے نا، اس کے کخ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ وہ جواب دے گا آگے سے، وہ تو بیچارہ لیٹا رہے گا، اس کو دائیں کروٹ لٹائیں بائیں کروٹ لٹائیں. وہ تو جب قیامت میں اللہ اس میں زندگی دے گا اسی وقت اس کے ہوش و حواس صحیح سالم ہوں گے اور وہ چلے گا پھرے گا اور بات چیت کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات سنے گا وہی آپ کی بات کا جواب وہی دے گا جس میں سننے کی صلاحیت ہے، اور مردے جو ہیں جن میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان کو تو اللہ قیامت میں زندگی دے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس وقت تک مردوں سے امید نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے. تو یہ بھی مردوں کی طرح ہیں، ان سے بھی یہ امیدیں نہ لگائیں کہ یہ آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے، اور ایسی چیز میں آپ پریشان نہ ہوں. پھر آگے جن باتوں پہ نبی کو غم ہوتا تھا قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے. وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کہ نبی پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، یعنی وہ نشانی جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں. نشانیاں تو بہت نازل ہوئی تھیں جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، یعنی ان کے فرمائشی نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوتی. تو اے نبی آپ ان کو جواب دیں، ان اللہ قادر علی ینزل آیا، اللہ کو قدرت ہے کہ وہ نشانی نازل کر دے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی انجام کو نہیں جانتے کہ جب فرمائشی نشانیاں نازل ہوتی ہیں تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں مہلت نہیں ملے گی. اگر تم ایمان نہیں لے کر آئے تو اللہ کا اٹل قانون ہے، اللہ تباہ و برباد کر دے گا. تو تمہاری ہی حکمت فائدہ ہے، مصلحت ہے، تمہیں سوچنے کا موقع ملا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا ایک، جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے کہ جب کوئی قوم کسی خاص قسم کا معجزہ مانگتی ہے پیغمبر سے اور پیغمبر وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں تو حجت ایسی تمام ہو جاتی ہے کہ پھر غور و فکر کا راستہ بند ہو جاتا ہے.